नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़ीलत रमज़ान के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक़। नाज़रीन, नुज़ूल कुरान के इब्तिदा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ से होती है, जिसका मतलब है पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो दीन इस्लाम में इल्म हासिल करने को एक ख़ास मकाम दिया गया है। इसकी क्या अहमियत है और दीन इस्लाम में इल्म हासिल करने वाला किस तरीके से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है, इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ आलिम दीन, रिसर्च स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना काजी अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत बहुत शुक्रिया पहले आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हज़रत सबसे पहले ये बताइएगा कि दीन इस्लाम में इल्म की अहमियत क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक अच्छे मौजू पर आज का प्रोग्राम रखा। इल्म इंसान की अज़मत है। इल्म ही वो फ़िक्र पैदा करता है जिसके ज़रिए इंसान अपने रब की शिनाख्त करता है। सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों पर हुसूल इल्म को फ़र्ज़ करार दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को तख्लीक़ किया तो फ़रिश्तों पर इंसान की बरतरी को इल्म के ज़रिए साबित किया। जब फ़रिश्ते एतराज़ कर रहे थे कि हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं और ये ज़मीन पर फितना और फसाद करेंगे, तो रब ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, हे फ़रिश्तों जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इल्म से नवाजा जो इंसान की अज़मत की बुनियाद बना। तो जब पैदाइश आदम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म का तज़किरा फरमा रहा है और वो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा रहा है जिसकी बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों से अफजल करार पा रहे हैं, तो मालूम हुआ कि इल्म फ़ितरत इंसानी में दाखिल है। और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो उनकी शान ये बयान फरमाई व अल्लमका मा लम तकुन तालम, ए नबी हमने आपको वो तमाम इल्म अता फरमा दिया जो आप नहीं जानते थे। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबीयीन तक अंबिया की शान इल्म से वाबस्ता कर दी गई। तो इस्लाम में ये इल्म की अहमियत का एक बय्यन सबूत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों को इल्म की उस दौलत से सरफराज किया जो किसी और को अता नहीं की गई। ठीक है हज़रत, ये बताइएगा कि दीन इस्लाम ने जिस तरीके से इल्म हासिल करने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म हासिल करने के लिए अपनी उम्मत को कितनी ताकीद की है और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कितनी मेहनत से इल्म हासिल किया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घराना अहले बैत, तो इस हवाले से हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि कितनी लगन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में इल्म हासिल किया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मैं इल्म देने वाला, इल्म सिखाने वाला मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी का क़याम फरमाया तो वहाँ एक चबूतरा बनाया गया जहाँ वो सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे जो हर वक्त हुसूल इल्म में मसरूफ़ रहते, जिन्हें असहाब सुफ़ा कहा गया जी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी फरमाया ताकि वो दीगर मामलात से ज़हनी फ़िक्रों से आज़ाद होकर फ़कत इल्म के हुसूल पर तवज्जो दें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नुज़ूल वही का सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो सहाबा किराम में से इंतखाब फरमाया
ان صحابہ کا جو اس وحی کو اس وقت کے مروجہ طریقوں سے لکھا کرتے تھے، جو کاتبین وحی کہلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک جو بات پہنچاتے، صحابہ کرام اس بات کو آگے بڑھاتے۔ تو علم اور حصول علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مقرر فرمائے گئے، تو آپ نے باقاعدہ مسجد نبوی کے اطراف میں ان حجروں کی تعمیر کروائی جن کے اندر یہ علم حاصل کرنے والے قیام فرماتے تھے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق ان لوگوں کا خاص خیال رکھتے تھے جو حصول علم میں مصروف رہتے۔ تو زمانہ نبوت میں اور پھر صحابہ کرام کے دور میں علم کی سرپرستی کی گئی، علم کی آبیاری کی گئی، علم کی اشاعت کرنے والوں کو مکمل طور پر سپورٹ فراہم کی گئی تاکہ علم کی اشاعت ہو۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے حضرت۔ اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تمام شخصیات نے اور حضرات نے دین اسلام کے لیے بے انتہا محنت کی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کے دور کا مسلمان علمی میدان میں کمزور ہے اور اس دور کا مسلمان علمی میدان میں ایک انتہا درجے کا آگے ہوا کرتا تھا؟ یہ اتنا ڈفرینس کیسے آ رہا ہے؟ اصل میں ایک تو معاملہ یہ ہوا کہ مسلم حکمراں کمزور پڑتے چلے گئے، ٹھیک ہے، انفرادی طور پر اور کہیں کہیں اجتماعی طور پر جو حصول علم کا جذبہ ہے وہ تو باقی رہا۔ آج بھی جو لاکھوں طلباء مدارس دینیہ میں زیر تعلیم ہیں، ان کا جذبہ اپنی مثال آپ ہے، وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ طلباء بھی مسلم ممالک کے جو مروجہ تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، ان کی ذہانت میں، ان کی فطانت میں، ان کی سنجیدگی میں، حصول علم کے شوق میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے، جب مسلم حکومتیں زوال پذیر ہوتی چلی گئیں تو علم کو اور اشاعت علم کو جس سرپرستی کی ضرورت ہے وہ اس سرپرستی سے محروم رہ گئیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین اسلام میں اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو حکومت ہے وہ مسلمان ہو، آپ کا بادشاہ مسلمان ہو، مسلمان نہ بھی ہو، علم کا سرپرست تو ہو۔ اب آپ دیکھیے مغلیہ دور میں جی بڑے بڑے تاج محل تعمیر ہو گئے، بالکل، باغات تعمیر ہو گئے، قلعے تعمیر ہو گئے، ادارے تعمیر نہیں ہوئے، ایک یونیورسٹی بھی نہیں بنی۔ اچھا، اسی طرح ٹھیک ہے جو مدارس سے ان کی سرپرستی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح مروجہ تعلیم کو فروغ دینا تھا وہ فروغ نہیں دیا گیا، جدت پسندی کی طرف نہیں ہے۔ اسی طرح آج آپ دیکھ لیجئے کہ مڈل ایسٹ میں کیا کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جسے ہم یورپ کے مقابلے میں پیش کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ماں سوائے 2 سے 3 تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں، حالانکہ یہاں بھی مسلمان حکمران ہیں اور یہاں بھی اسلامی حکومت ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں بھی پاکستان تو پھر ایک ترقی پذیر ملک ہے، وہ ممالک جو مسلم ممالک میں شمار ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل میسر ہیں، کیا ان کے وسائل علم کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ ہو رہے ہیں؟ جس فن کی سرپرستی کی جائے گی وہ فن آگے بڑھے گا، جس فن کو وسائل میسر ہوں گے اس فن کے بہت سارے افراد ترویج دینے والے سامنے آ جائیں گے، فطرت یہ ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کے جو مسلمان حکمران ہیں وہ دین اسلام پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، تعلیم پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، وہ دیگر تمام سیکٹرز میں تو انویسٹمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب کوئی طبقہ کسی معاشرے پہ حاوی ہو جائے تو اس معاشرے پہ افراد کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے تمام تر حربے استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یورپ مغرب آپ پر حاوی ہو گیا تو انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر آپ تعلیمی میدان میں کما حقہ ترقی کر گئے تو آپ ان کا مقابلہ کریں گے، اس لیے ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ آپ اپنے ذاتی مسائل میں گھر جائیں، آپ اپنے ذاتی معاملات میں گھر جائیں، وہاں ایسے مسائل پیدا ہو جائیں، کبھی جنگی صورتحال ہو، کبھی خانہ جنگی ہو، اندرونی اختلافات ہوں، دیگر وہ آپ کے تمام تر وسائل۔ دیکھیے نا ہمارے قومی بجٹ کا کتنا حصہ تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ آپ دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے،
سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے، اور برطانوی پارلیمنٹ میں کیا کہتا ہے کھڑے ہو کے چرچل؟ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیمی بجٹ دگنا کر دیا جائے۔ اپوزیشن کہتی ہے کیا کر رہے ہیں آپ، جنگ جاری ہے، ہمیں اسلحہ چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ سنو، جتنا بھی اسلحہ خرچ کرو گے جل کر راکھ ہو جائے گا، لیکن جو بجٹ تعلیم پر لگا دو گے، کل تمہاری قوم اس قدر مضبوط ہو جائے گی کہ کوئی تم پر حملہ کرنے سے پہلے بار بار سوچے گا کہ اس قوم سے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ ہے پازیٹیو سوچ، یہ ہے مثبت سوچ۔ تو حضرت کیا واقعی مسلمانوں نے حصول علم کے لیے کچھ ایسی خدمات سر انجام دی ہیں جن کی پذیرائی آج کے دور میں بھی ممکن ہے؟ جتنا سائنسی ترقی کا معیار نظر آ رہا ہے، اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ جب یورپ کے بعض علاقوں میں اس وقت کی گاڑیاں چلانا بھی مشکل ہوا کرتا تھا، تو مسلم ممالک کے اندر باقاعدہ گاڑیاں چلتی تھیں، راتیں روشن ہوا کرتی تھیں، اور مسلم اسپین اور اسی طرح بغداد یہ علمی مراکز تھے۔ آپ دیکھیں کہ جابر بن علم کے مراکز تھے، اس کے پیچھے مسلمانوں کی خدمات تھی، مسلمانوں کی خدمات تھی۔ آپ دیکھیں کہ جابر بن حیان علم کیمیا کے فروغ کے لیے کتنی محنت کی، ابو علی سینا نے میڈیکل طب میں کتنی محنت کی، کہ آج بھی یورپ میں ان کی کتابیں میڈیکل میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو بڑے بڑے سائنسداں جو گزرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قطع کلامی کی معذرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تاریخ سے نابلد ہیں، تاریخ سے ناواقف ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جوں مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک چلی، اور اس تحریک میں مسلمانوں کو پس پشت ڈالا گیا۔ دنیا میں ایک دور ایسا آیا کہ برطانیہ کا غلبہ ہوا، اور کچھ علاقوں میں فرانس کا غلبہ ہوا، اور وہ سارے علمی مراکز جو ہے معدوم ہوتے چلے گئے۔ آپ دیکھیں ہم پوری پلاننگ کے ساتھ آپ دیکھیے، ہم تو بغداد کی بات اور اسپین کی بات کر رہے ہیں۔ ہیملٹن لکھتا ہے کہ آپ کے قریبی شہر ٹھٹا کے اندر سینکڑوں درسگاہیں قائم تھیں۔ تاریخ میں ہیملٹن لکھ رہا ہے، کوئی مسلم تاریخ دان نہیں لکھ رہا ہے اس بات کو۔ تو آہستہ آہستہ جب علم سے رغبت کم ہوئی اور پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ علم کی سرپرستی نہ ہوئی، تو وہ علم معدوم ہوتا چلا گیا۔ جب یہ علم معدوم ہو رہا تھا اور مسلمانوں کا علم سے فوکس ہٹایا جا رہا تھا، تو اس صورتحال میں مسلمانوں نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا کہ وہ اپنے علمی تحفظ کے لیے کچھ اقدامات اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا، تو جہاں اور بہت سارے اثاثوں کی تقسیم طے ہوئی، وہاں یہ بھی طے ہوا کہ انڈین آفس لائبریری جو ہے، اس کی کتابوں کو پاکستان جب بن جائے گا تو پاکستان کو بھی حصہ ملے گا، اور اس میں کئی ہزار مخطوطات بھی تھے، یعنی کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے اسکرپٹ بھی تھے، لیکن پاکستان کو وہ حصہ نہیں ملا۔ اچھا، اب جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا، تو سوائے چند تعلیمی اداروں کے اس خطے میں تعلیمی ادارے نہیں تھے، تو کیا ہم لڑ کے وہ حاصل کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، صورتحال ہی نہیں۔ تو یہ جس طرح ہمارے ساتھ ایک صورتحال گزری 72 سال پہلے، 73 سال پہلے، اس طرح دنیا کے مختلف خطوں میں ایسی صورتحال گزری، خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ، اور اس صورتحال میں وہ علم معدوم ہوتا چلا گیا۔ یہ آپ دیکھیے کہ فی الوقت جو کیفیت کشمیر میں ہے یا فلسطین میں ہے، تو کیا وہاں کا نوجوان آزادی کے ساتھ علم حاصل کر سکتا ہے؟ مشکل۔ وہ 2 وقت کی روٹی کھا لے، اپنی جان بچا لے، یا اب جو کیفیت اچانک وبا سے پیدا ہو گئی، کیا اس کے بعد کوئی پاکستانی طالب فوراً جا کر آکسفورڈ میں کیمبرج داخلہ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ تو یہ صورتحال جو آپ کے سامنے ہے نا، بالکل اس سے ملتی جلتی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی، اور اس میں وہ علمی ترقی کا عمل رک گیا۔ جب ایک بار کسی عمل کو روک دیا جائے تو دوبارہ فعال کرنے کے لیے عرصہ بھی درکار ہوتا ہے، محنت بھی درکار ہوتی ہے، اور شخصیات بھی درکار ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ تینوں کام نہیں کر پائے۔ جب یہ تینوں کام نہیں کر پائے تو ہم پس پشت ڈال دیے گئے۔ تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فی البدی پچھلے 100، 150، 200 سالوں میں کوئی اچھا مسلمان علمی اعتبار سے پیدا نہیں ہوا؟ علمی اعتبار سے جو پیدا ہوئے بھی ان کو ظاہر نہیں کیا گیا، ان کا علم کم کیا گیا، ان کا علم ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ دیکھیے، پھر ایک دور ایسا آ گیا جسے آپ نے گلوبل ویلیج کا نام دیا۔ دنیا جو ہے ایک ڈاٹ پہ آ گئی، ایک نقطے پہ آ گئی۔ اس میں تمام تر وسائل کسی ایک طرف چلے گئے،
آپ کے پاس وسائل موجود نہ رہے. جب آپ کے پاس وسائل نہ رہے تو یورپ میں ہونے والی تعلیمی ترقی کو، ایجادات کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا گیا، لیکن آپ کی تعلیمی ترقی اور ایجادات کو روک دیا گیا. آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں، آپ کو پلیٹ فارم نہیں ملا. جب پلیٹ فارم نہیں ملتا تو پذیرائی نہیں ہوتی ہے، پذیرائی نہیں ہوتی، تحسین علم نہیں ہوتی، تو پھر علم کی اشاعت رک جاتی ہے. حضرت ایک بہت بڑا سوال ہے جو عموماً جو ہے وہ ہمارے نوجوان بھی کرتے ہیں اور بڑے اسکالرز بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ جو دینی مدارس میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، ان کی پڑھائی سے بینگ اے نیشن پاکستان کو کیا فائدہ ہے، یا ان کی تعلیم سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو کیا فائدہ ہے، ان کی تعلیم سے ان شارٹ کس کو کیا فائدہ ہے؟ عموماً یہ سوال آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں. دیکھیے المیہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا. عمومی طور پر ایک دینی تعلیم، ایک دنیاوی تعلیم. پاکستان میں ایسا ہی ہے. لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ بھی ظلم یہ کیا ہم نے کہ اس کو بھی ایک امیروں کی تعلیم، ایک غریبوں کی تعلیم. 6 اس وقت سسٹمز ہیں پاکستان ایک کالے پیلے اسکول کی تعلیم جس سے میٹرک پاس کرنے والے کو کوئی چپراسی رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، اور ایک نام نہاد او لیول اور اے لیول کی تعلیم کہ وہ او لیول اور اے لیول چلانے والے ادارے ہیں جن کے مالکان کو خود جو ہے انگریزی کی ABCD نہیں آتی، مگر وہ مالکان بنے بیٹھے ہیں. المیہ ہے نا یہ بھی. اچھا اب کیا ہوا، جو آپ کا اصل سوال تھا، دینی مدارس پاکستان میں ایک وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ایک بہت بڑی NGO کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے. لاکھوں طلباء کو علم سے آشنا کرنا، ان کو معاشرے میں قابل فرد بنانا، سب سے بڑھ کر تو یہ کہ وہ دین متین کی اساس قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اٹھا رہے ہیں. تو مدارس کی تعلیم کا مقصد صرف اس حد تک ہے. اس کے بعد مدارس میں ایسا نصاب موجود ہے جو انسان کو علم آشنا بھی کرتا ہے اور معاشرے سے ہم آہنگ بھی کرتا ہے. پھر وہ اس معاشرے کی ضروریات کے لیے اپنی اپنی حیثیتوں میں مختلف جہتوں میں کام بھی کر رہے ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن کے قاری ہیں، وہ قرآن کے حافظ ہیں، وہ درس نظامی کے عالم ہیں، صرف مفتیان کرام، بلکہ وہ دیگر ذمہ داریاں بھی پوری کر رہے ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اسی سوال کو آگے بڑھائیں کہ ایک مدرسہ جدید تعلیم کیوں نہیں دیتا، تو کیا کبھی ہم نے یہ سوال کیا کہ ایک یونیورسٹی دینی تعلیم کیوں نہیں دیتی؟ میں اسی پہ آ رہا تھا. یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بحث تو کی جاتی ہے مدارس والے سے. اچھا مدارس والے یہ سوال یونیورسٹی والوں سے کرتے ہیں کہ بھائی چلے ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا اس ملک کو، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، ریسرچ کو، کوئی جدت ہم نہیں لے کے آ سکے، لیکن ہمارے جدید تعلیمی اداروں نے ملک کے لیے کیا کیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بحث برائے بحث کے بجائے ہم یہ غور کریں کہ یونیورسٹیز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. انتہائی مخلص افراد وہاں بھی موجود ہیں، مخلص اساتذہ وہاں بھی موجود ہیں. سسٹم میں کہیں کہیں خرابی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جو طلبہ تحقیق کر رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پچھلے 8-10 سالوں میں جو پابندیاں عائد کی ہیں اور بڑی حوصلہ افزا اطلاعات ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کے معیار مقرر کیے ہیں، اگر ان کو باقاعدہ آگے بڑھایا جائے تو آپ آنے والے 10-15 سالوں میں دیکھیں گے کہ آپ کا شعبہ تعلیم بہت آگے تک جائے گا. اسی طرح دینی مدارس نے بھی وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ قرآنی علوم کو، دینی علوم کو عام کیا ہے، بلکہ جدید تقاضوں کے تحت اپنے طلباء کو اس دور سے ہم آہنگ کیا ہے. اور یہاں اور یونیورسٹی کی تعلیم دونوں طرف سے آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو قوم کا سرمایہ بنیں گے. دونوں کی اپنی اپنی جگہ سرپرستی کی ضرورت ہے، دونوں کی اپنی اہمیت ہے. کاش کہ ایک ایسا نظام تعلیم آ جائے جہاں دونوں بنیادوں کو بین رکھ کر اس پہ عمارت کھڑی کی جائے، پھر تو بہت ہی اچھا ہوگا. لیکن جب تک یہ آئیڈیل ماحول پیدا نہیں ہوتا، جب تک دینی مدارس کی اپنی اہمیت اور مروجہ تعلیم کی اپنی اہمیت ہے، اور ان دونوں اہمیتوں سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا. ناظرین، جس طریقے سے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مولانا صاحب وہ بیان فرما رہے ہیں کہ دونوں نظام تعلیم کا ایک اپنا کردار ہے اور دونوں پاکستان کی ترقی میں اپنا بہت مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کون اچھا کردار ادا کر رہا ہے اور کون برا کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ ہمیں اس بحث میں پڑھنا چاہیے کہ ان دونوں کی سرپرستی کی جائے. ہمیں اس بحث میں پڑھنا چاہیے کہ حکومت ان دونوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے اور ان کا جو علم ہے اس کو آگے لے کے جایا جائے. مولانا صاحب، آپ سے آخری سوال میں یہ کرتا چلوں کہ پاکستان میں جو اس وقت علم کی کیفیت ہے اور جو معاملات آپ کے سامنے چل رہے ہیں اچھے تو نہیں ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم دین اسلام کی روشنی میں پاکستان کے نظام تعلیم کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اول تو جو امتیازی تعلیم ہے
بالکل امتیازی سلوک بند ہونا چاہیے. پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر فرد کو چاہے کہ وہ گاؤں میں پیدا ہو یا شہر میں پیدا ہو برابر تعلیم کے حصول کا موقع ملنا چاہیے. پاکستان کا تعلیمی نظام یکساں ہونا چاہیے، اس میں کوئی کسی کے ساتھ امتیاز نہ ہو. جب یکساں مواقع میسر ہوں گے تو ذہن آگے بڑھے گا، ذہانت سامنے آئے گی، تعلیم کی طرف جو اشاعت ہوگی، اور صحیح طرح تعلیمی بجٹ بنایا جائے، اپنے قومی بجٹ میں تعلیم کا حصہ زیادہ سے زیادہ رکھا جائے تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا اور ایسے ذہن سامنے آئیں گے جو ملک کا سرمایہ قرار پائیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب. آپ کی سحر انگیز گفتگو نے ہمارے تمام ابہام دور کر دی ہیں تعلیم کے حوالے سے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے اس کی پوری ایک تاریخ، پوری ایک نقشہ بندی کر کے بتا دی ہے کہ مسلمانوں نے ہی علم کا آغاز کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر مسلمان اس کو سنبھال نہیں سکے. اس کے پیچھے بہت سی سازشیں ہیں اور ہم مسلمان ان سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. آج بھی بہت سی یونیورسٹیز میں مسلمانوں کی کتب پڑھائی جا رہی ہیں اور مسلمان دین اسلام میں رہتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کے میں رہتے ہوئے بہت اچھا تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے مطابق تعلیم حاصل کریں، اور حکومت اگر اس تعلیم کو بہتر کرنا چاہتی ہے تو اپنی شفقت کا ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ اگلے 10 سے 15 سال پاکستان بہت اچھے سے نوجوان پیدا کر سکتا ہے جو پوری دنیا کو لیڈ کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.